हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रू इवेंट्स के सुनने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक आप ने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि हमारी वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। नाजरीन, आज हम ऐसे दुनिया के एक ऐसे किलर की बात करने वाले हैं जिसने तकरीबन 37 किल किए हैं, 37 कत्ल किए, लेकिन उसके बावजूद पकड़ा नहीं गया। नाजरीन, ये एक हैरान कुन बात है कि इतने कत्ल करने के बाद और इतनी मालूमात होने के बाद कि आखिर वो कौन था, उसने कितने कत्ल किए, क्राइम सीन्स पे हिंट भी दिए, उसके बावजूद वो पकड़ा ना जाना, ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं दी ज़ोडैक किलर के बारे में। दी ज़ोडैक किलर ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में ऑपरेट करता था। नाज़रीन, ये एक ऐसा किलर था जिस पे 5 डेथ्स, 5 अमवात और 2 इंजर्ड केसेस दर्ज थे। पुलिस का ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसने तकरीबन 20 से 22 लोगों को कत्ल किया, लेकिन बाज़ कम्युनिकेशंस के थ्रू और बाज़ इसके जो लेटर्स, इसके जो हिंट थे, उनके थ्रू ये बात का पता चलता है कि इसने तकरीबन 37 लोगों को कत्ल किया था। इसने खुद इस चीज़ का इकरार किया था, इसने खुद इस चीज़ का इकरार किया था कि उसने तकरीबन 37 लोगों का कत्ल किया है। नाज़रीन, ये एक हैरान कुन बात है और चौंका देने वाली बात है कि एक आदमी अगर खुद इकरार कर रहा है कि उसने तकरीबन 37 किल किए हैं, 37 बंदों को कत्ल किया है, उसके बावजूद उसका पकड़ा ना जाना, ये एक इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है। नाज़रीन, ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ कि दिस ज़ोडैक किलर, ये भी पुलिस को नहीं पता था कि उसका नाम ज़ोडैक है। ये भी उसने बाज़ कम्युनिकेशंस में अपना नाम खुद ही इस्तेमाल किया कि वो खुद को ज़ोडैक बुलाता है। नाज़रीन, जैसा कि इस किलर का मकसद कोई ख़ास मकसद नहीं था। इस किलर का मकसद था सिर्फ़ अपनी पॉपुलैरिटी चाहना। ये चाहता था कि लोग इसकी बातों से डरें। नाज़रीन, मेन रीज़न इसका यही था। पुलिस को काफ़ी क्राइम सीन्स और दूसरी इसके जो सस्पेक्ट्स थे उनसे काफ़ी हिंट भी मिले, बहुत रिसर्चेस हुई और तकरीबन आज 50 साल हो चुके हैं इस वाक़े को, लेकिन आज तक ज़ोडैक का पता नहीं लग सका। नाज़रीन, ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस स्केच के अलावा ज़ोडैक किलर की हमारे पास एक सिंगल पिक्चर भी मौजूद नहीं। रीज़न क्या है? वजह क्या है? क्योंकि ज़ोडैक किलर एक बहुत ही शातिर किलर था। इसने कभी अपनी जो है ना आइडेंटिटी शो नहीं की। ये हमेशा सीक्रेटली काम करता था और इसका आज तक हमें पता नहीं चल सका कि ये बिलाखिर कौन था। और इसने तकरीबन 37 लोगों को कत्ल किया है, लेकिन जो ऑन द रिकॉर्ड ऑफिशियल इसके मर्डर केसेस थे वो उनकी तादाद 5 थी और जो इसने 2 थे इंजर्ड हो गए थे, वो ज़िंदा बच गए थे। इन्हीं की वजह से नाज़रीन इसका स्केच तैयार हो पाया, जो कि बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि सिर्फ़ एक स्केच पिछले 55 सालों में हमने सिर्फ़ ज़ोडैक किलर का एक सिर्फ़ स्केच तैयार किया है। नाज़रीन, अगर ये पाकिस्तान की बात हो या तो फिर भी बंदा मान सकता है कि देयर इज़ नो मोर टेक्नोलॉजी, कुछ इतना अच्छा वर्क नहीं, लेकिन ये बात हो रही है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया वगैरह इस इन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे, जो आज से तकरीबन अगर 50 साल बाद भी चले जाएँ ना, तब भी आप उनको देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क थे। नाज़रीन, इस केस को तकरीबन पिछले 50 साल से ये पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है। नाज़रीन, 2020 में ज़ोडैक किलर की तरफ से भेजा गया एक टेलीग्राम था, एक ख़त था। उसको तकरीबन पूरी दुनिया के रियाज़ीदान, साइंसदानों ने बैठ के डिकोड किया था। मतलब ये कि तकरीबन 50 साल बाद जिन्होंने ये एक अचीवमेंट हासिल की, टेक्नोलॉजी आने के बाद उसका जो भेजा गया लेटर था उसको डिकोड किया। नाज़रीन, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, जो उसके लेटर्स थे वगैरह, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहें। शुक्रिया। ये कहानी 20 दिसंबर 1968 को स्टार्ट होती है जब ये ज़ोडैक किलर की तरफ से फर्स्ट ऑफिशियल केस था, ऑफिशियल मर्डर था। इसको ब्लैक हार्मन रोड मर्डर भी कहते हैं। नाज़रीन, इसने तकरीबन स्कूल के स्टूडेंट्स थे, बेटी ल्यू जॉनसन और डेविड आर्थर फेराडे। बेटी ल्यू जॉनसन तकरीबन 16 साल की थी और डेविड आर्थर फेराडे 17 साल की एज में थे। इन दिनों को इसने कत्ल कर दिया था। ये तकरीबन अपनी फर्स्ट डेट पे थे जिसको इसने इनको कत्ल कर दिया था। नाज़रीन, ये एक बड़ा अजीब और पुरस्कार वाक़ा था कि इसने तकरीबन कार में बैठे हुए थे, तो उन दोनों को इसने जो है ना
شوٹ کر دیا بیٹی کو جو ہے تقریباً اس نے ایک گولی ماری، لیکن آرتھر فیراڈے کو اس نے تقریباً 5 گولیاں اپنی گن سے ماری اور اس کے بعد جو کہ دونوں کا قتل کر دیا۔ ناظرین اس کے بعد کافی انویسٹیگیشن ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا اور یہ کیس انسالوڈ مسٹری بن گیا۔ بعد اس نے سیکنڈ آفیشلی جو مرڈر اٹیمپٹ کیا تھا 4 جولائی 1969 کو تھا۔ ناظرین اس نے رینالڈ میگنیو ایلزابتھ کو قتل کیا تھا۔ یہ ان دونوں کو اس نے تقریباً بلو راک سپرنگ کی پارکنگ میں قتل کیا تھا، لیکن اس واقعے میں میگنیو رونالڈ کی جو کہ وہ بچ گئے تھے، لیکن ڈارلن ایلزابتھ جو کہ نام کی تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ناظرین میگنیو کے بچنے کے بعد اس نے کچھ خلاصہ کیا، انکشافات کیے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ پارکنگ ایریا میں کار پارک کر کے دونوں کھڑے تھے، یہ دونوں آپس میں کپل تھے، تو ایک گاڑی ان کے بیک سائڈ پہ آ کے رکی اور اس گاڑی میں سے ایک آدمی نکلا۔ اس آدمی نے نکلتے وقت ہی شوٹ کرنے سے پہلے ان دونوں کی آنکھوں میں تیز لائٹ لگائی اور پھر ان دونوں کو شوٹ کر دیا۔ میگنیو کو ایک بلٹ لگی، لیکن ایلزابتھ کو جو کہ جاتے جاتے اس نے سیکنڈ بلٹ بھی مار دی، جس کی وجہ سے ایلزابتھ کی موت ہو گئی۔ ناظرین یہی میگنیو کی وجہ سے ہی اسی نے اس کا کافی طرح سے حلیہ بتایا اور دوسری تیسری ہر چیز اس کی بتائی، جس کی وجہ سے ہم سکیچ تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ناظرین اس کے بعد ہم بات کریں گے فرسٹ لیٹر فرام زوڈیک کلر، جو انسکرپٹوگرام پر مشتمل تھا، جو کہ بہت ہی مشکل ورڈز ہوتے ہیں جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ یہ تھے انسکرپٹوگرام لیٹرز۔ تو ناظرین 1 اگست 1969 کو اس نے 3 خط موصول ہوئے، جو کہ سین فرانسسکو کی مختلف 3 ایجنسیز نیوز پیپر ایجنسیز کو وصول ہوئے، اور اس میں بلو راک سپرنگ اور لیک ہارمن روڈ کیس مرڈر کیس جو تھا اس کا مطلب خلاصہ کیا گیا کہ یہ واقعی میں نے قتل کیے ہیں، اور اس میں زوڈیک کلر نے خود ہی ایکسیپٹ بھی کیا کہ یہ اس نے قتل کیے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے کچھ میسیج بھیجے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، وہ چاہتا ہے کہ نیوز پیج کے فرنٹ پیج پہ زوڈیک کلر کا نام ہو۔ دیٹ از دی موٹیو بیہائنڈ ہم، یہ اس کا مین موٹیو تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا فرنٹ پیج پہ نام آئے، اس وجہ سے اس نے اتنی قتل کی۔ اس کے بعد ناظرین اس نے ایک خط بھیجا تھا جس کو ڈی کوڈ بہت ہی مشکل سے کیا گیا، کافی ٹائم بعد ڈی کوڈ کیا گیا، اور جس کا مطلب کچھ یوں تھا: مجھے لوگوں کو مارنا پسند ہے کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے، جنگل میں جنگلی کھیل سے زیادہ مزہ ہے، کیونکہ انسان سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے، کسی چیز کو مارنا مجھے انتہائی سنسنی خیز فراہم کرتا ہے۔ یہ کسی لڑکی کے ساتھ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب میں مروں گا تو جنت میں دوبارہ پیدا ہوں گا، اور جو کچھ میں نے مارا ہے وہ سب میرے غلام ہوں گے۔ میں آپ کو اپنا نام نہیں دوں گا کیونکہ آپ میری بات کی زندگی کے لیے میرے غلاموں کو جمع کرنے کو کم کرنے یا روکنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین بیسیکلی یہ 408 علامات پر مشتمل تھا، جس میں سے 390 علامات کو ڈیکوڈ کیا گیا، لیکن 18 ورڈ یا علامات ایسی تھی جو آج تک ڈیکوڈ نہیں ہو پائی۔ ناظرین اس لیٹر کے بعد ایک صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا موٹیو کیا تھا۔ اس کی ایک رانگ کنسپشنل مطلب غلط تصور ہے کہ میں مروں گا تو میں پیدا ہوں گا، اس کے بعد اگر جن کو میں ماروں گا وہ میرے غلام ہوں گے۔ سب سے پہلا تو یہ ہنٹ ملتا ہے کہ یہ اس کا رانگ کنسپشنل تھا، اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ناظرین یہ بس مزے کے لیے، مطلب ایک سنسنی خیز، مطلب کوئی بھی ایڈونچر بندہ کرتا ہے ہماری طرف تو چلے ایک مثال کے طور پر کوئی بھی ایڈونچر کرتا ہے، یہ ایڈونچر اس کو پسند تھا، لوگوں کو مارنا۔ دیٹ از دی ریزن بیہائنڈ، میرے خیال میں ریزن یہی تھی، لیکن باقی تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کیا بہتر تھا کیا نہیں۔ ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ فرسٹ آفیشیلی کنورزیشن بٹوین زوڈیک کلر اینڈ نیوز پیپر ایجنسیز۔ ناظرین اس کے بعد 7 اگست 1969 کو چیف آف جو کہ ایک نیوز پیپر کے چیف کو ایک خط وصول ہوا، جو کہ جس کا کچھ ہوتا ہے: ڈیئر ایڈیٹر، دیر از اے زوڈیک اسپیکنگ۔ مطلب فرسٹ ٹائم یہ تھا کہ اس نے اپنا نام جو کہ آفیشیلی یوز کیا تھا کہ وہ زوڈیک، اپنے آپ کو زوڈیک کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، اس کا ڈر بنا رہے۔
اس کے بعد اس نے چیف ایڈیٹر نے بولا یار کہ کچھ ایسا ہنٹ دو جس سے ہمیں پتہ چلے کہ تم نے ہی 3 4 جو پچھلے لاسٹ مرڈر کیسز ہوئے، بلو راک سپرنگ مرڈر کیس اور لیک ہرمن روڈ کیس کا مطلب ہمیں کچھ شواہد ملے۔ اس کا ایک ہی تھا کہ جب میرے دیے گئے انسکرپٹوگرام لیٹر جو ہیں ان کو مکملی طور پر ڈیکوڈ کیا جائے گا تو آپ سوچ لیں کہ آپ میرے بہت ہی قریب ہیں۔ لیکن افسوس سے کہ وہ تقریباً 390 ورڈز تھی، جو کہ 390 علامات تھی، وہ ڈی کوڈ ہو پائی، باقی ڈی کوڈ نہیں ہوئی تھی۔ ناظرین اس کے بعد جو کہ تھرڈ اٹیمپٹ تھا مرڈر کیس، جو کہ آفیشیلی اٹیمپٹ تھا زوڈیک کلر کی طرف سے، 27 سپٹمبر 1969 کو تھا۔ ناظرین اس نے پیسیفک یونین کالج کے دو اسٹوڈنٹ برائن ہارٹنل اور سیسلینا شیپرڈ، سر تھوڑے نام ان کے مشکل ہیں جس کی وجہ سے لینے بہت مشکل لگتے ہیں، سیلینا شیپرڈ کو اس نے قتل کیا تھا۔ اس حملے میں ہارٹنل تو بچ گئے، لیکن سیلینا شیپرڈ جو کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 29 سپٹمبر کو ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ناظرین یہ کچھ ایسا تھا کہ یہ بھی دونوں ایک پارک میں موجود تھے، اس میں اس کلر نے ان پر ایک نائف سے حملہ کیا۔ یہ گاڑی میں بیٹھ کے پارک والی سائڈ پہ جا رہے تھے تو اس نے تقریباً ایک نائف سے حملہ کیا، اور جس میں ہارٹنل کو 6 واؤنڈز آئے، 6 زخمیں ہارٹنل کو آئی اور سلینا کو 10 زخمیں آئے، جس کی وجہ سے وہ اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 29 سپٹمبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ناظرین اس مرڈر کیس میں ایک بڑا حیران کن واقعہ یہ تھا کہ زوڈیک کلر نے ان کی گاڑی کے جو کہ گیٹ تھا اس کے اوپر ڈیٹ بھی لکھی ہوئی تھی، ٹائم بھی لکھا ہوا تھا اور مرڈر ویپن بھی لکھا ہوا تھا جس سے اس نے حملہ کیا تھا۔ ناظرین یہ جو ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائریکٹلی زوڈیک کلر نے لکھا تھا۔ ناظرین یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات تھی کہ اتنا کچھ اس کے ہنٹ کلوز ملنے کے باوجود بھی ہم زوڈیک کلر کے اتنے قریب نہیں ہو پائے کہ اس کی ایک پکچر یا کوئی فوٹیج کچھ مل سکے۔ بیسیکلی ناظرین کچھ سسپیکٹس کو اریسٹ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا بیکاز آف نو ایویڈنس، کوئی ثبوت موجود نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں پکڑ سکیں، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ دیر از زوڈیک کلر۔ تو اس کے بعد ناظرین زوڈیک کلر کی جانب سے سیکنڈ جو کہ لیٹر وصول ہوتا ہے، سیکنڈ انسکرپٹوگرام وصول ہوتا ہے، جس کو Z340 بھی کہتے ہیں، زوڈیک 340، کیونکہ یہ 340 ورڈز پہ مشتمل یا کوڈز یا علامات پہ مشتمل ایک انسکرپٹوگرام کوڈ تھا جس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا تھا۔ یہ ایک شاطر، آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں یہ انسکرپٹوگرام اس کی لیٹرز ہیں۔ یہ اتنا شاطر تھا کہ ڈائریکٹ کمیونیکیشنز نہیں کر رہا تھا، بھائی کوئی علامات، کوئی سمبلز استعمال کر رہا تھا تاکہ پولیس بھی کنفیوز ہو جائے کہ واٹ از دس، کیا ہے یہ۔ ان کو ڈی کوڈ کرنے میں لاسٹ جو کہ میں آپ کو لیٹر کے بارے میں بتایا ہے وہ تقریباً 2020 میں آ کے مکملی طور پر ڈی کوڈ ہوا تھا، لیکن اس کی جو کہ ٹرانسلیشن تھی وہ آؤٹ نہیں ہوئی تھی بیکاز، اور پولیس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ اس میں کوئی ایویڈنس موجود نہیں جس سے ہم زوڈیک کلر کے کچھ قریب ہو سکے۔ ناظرین انہوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ there is no way to find him، کیونکہ تقریباً 50 سے 55 سال گزر چکے ہیں اس انسیڈنٹ کو، تقریباً 1968 1969 یہ زوڈیک کلر کا دورانیہ تھا، اور آپ خود کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہو گیا اس ٹائم کے بعد میں بھی وہ زوڈیک کلر کی ڈیتھ ہو گئی ہو، اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے، نہیں ہے تو تقریباً اس کی جس ٹائم 1969 میں اس کی تقریباً میں بھی 30 سال بتائی جا رہی تھی، مطلب کچھ سسپیکٹس کی وجہ سے بتایا جا رہا تھا کہ اس کی عمر 30 سال ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم چلتے ہیں 11 اکتوبر 1969، اس نے یہ جو کہ زوڈیک کلر کی طرف سے آفیشیلی لاسٹ مرڈر کیس تھا، اس میں اس نے ایک پول لیسٹائن نام کے ایک کیب ڈرائیور تھے، ان کی گاڑی میں یہ بیٹھا، ایک اننون پیسنجر کے طور پہ بیٹھا اور ان کو وہ بتاتا رہا کہ میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے۔ سر ایٹ دی اینڈ اس نے ایک 9mm کی ہینڈ گن سے ان کو ہیڈ پہ شوٹ کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی۔ ناظرین اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک جو کہ لیٹر آیا تقریباً 14 اکتوبر 1969 کو، اس لیٹر میں ساتھ میں پول لیسٹائن کی قمیض کا ایک پیس بھی دیا، جس سے یہ صاف ثابت ہو چکا تھا کہ یہ کیس، یہ کلر بھی زوڈیک کلر ہی ہے۔
تو ناظرین کافی کچھ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد بھی پھر وہی انجام ہوا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ملا، اور یہ پھر یہ والا کیس بھی جو کہ ایک لیک بیریسیا کیس اس کو کہتے ہیں، یہ بھی انسالوڈ رہا۔ ایٹ دی لاسٹ ہم بات کریں گے 8 نومبر 1969 کو، جو کہ زوڈیک کلر کی طرف سے دوسرا خط انسکرپٹوگرام خط موصول ہوا تھا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ناظرین یہ اس کو Z340 بھی کہتے ہیں، بیکاز یہ 340 سمبلز پہ مشتمل ایک انسکرپٹوگرام کنسسٹنگ لیٹر تھا۔ مطلب انسکرپٹوگرام جو کہ مطلب کچھ علامات، اسپیشل علامات ہوتی ہیں جو کہ اسپیشل ورڈ یا الفاظ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ اس پر مشتمل تھا۔ تو ناظرین اس کو ڈیکوڈ کیا گیا اور اس کا مطلب کچھ یوں تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھے پکڑنے میں بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ میں ٹی وی شو میں نہیں تھا جو میرے بارے میں نکتہ سامنے لاتا ہے۔ میں گیس چیمبر سے نہیں ڈرتا، کیونکہ مجھے بہت جلد جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ اب میرے پاس کام کرنے کے لیے کافی بندے ہیں، جہاں جنت میں پہنچ کر سب کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس لیے موت سے ڈرتے ہیں۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میری زندگی جنت میں ایک آسان زندگی ہوگی۔ سب معاملات کے بعد جو کہ زوڈیک کلر کے کچھ آپ نے ہنٹ دیکھے، کچھ لیٹرز دیکھے، کچھ کمیونیکیشنز دیکھی، اس کے باوجود بھی یہ کیس آج تک انسالوڈ ہے، بیکاز آف سم ریزنز کہ کیا نہ اس کی ہمارے پاس کوئی پکچر ہے، سوائے ایک سکیچ کے ہمارے پاس کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ ایک بڑا حیران کن کیس تھا کہ اتنا ترقی یافتہ ملک، اور آج تک ایک کلر جو کہ تقریباً جس نے 37 قتل کیے ہیں یار، 37 قتل بہت بڑی چیز ہوتی ہے، 37 انسانوں کو قتل کیا ہے، وہ آج تک پکڑا نہیں گیا۔ ناظرین انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہوئے آپ کو ایک ویب سائٹ ایسی بھی ملے گی، جہاں پر آج بھی زوڈیک کلر کی انفارمیشن دینے والے کو تقریباً $10 ایک ہنٹ دینے والے کو دیے جاتے ہیں، اور جو اس کی مکمل انفارمیشن یا جانکاری یا ایویڈنس دے اچھا خاصا، اس کو تقریباً پاکستانی لاکھوں روپے مل سکتے ہیں۔ بہرحال اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہتر تو اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ کون تھا کون نہیں تھا، یہ سب میرے اللہ کو پتہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز برائے مہربانی ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نیکسٹ آنے والی تمام ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔